शवाफ़े का मज़हब ऊपर वाला फजर का ठीक लग रहा है। तो ये मसला समझ में आ गया। ये जो पहली किस्म है मुअक्कत बिलवक्त या मुक़य्यद बिलवक्त की, जिसके अदा के लिए वक्त ज़र्फ़ बना, उसके अदा के लिए शर्त बना और उसके वजूब के लिए सबब बना, इसका हुक्म ये है, इसका हुक्म ये है कि तायीनी नियत शर्त है। एक है मुतलक़ नियत और एक है तायीनी नियत। नमाज़ पढ़ रहा हूँ, ये मुतलक़ नियत है। आज ज़ोहर की नमाज़ फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ रहा हूँ, ये है तायीनी नियत। आज ज़ोहर की फ़र्ज़ पढ़ रहा हूँ, ये है तायीनी नियत। ये तायीनी नियत चाहे ज़ुबान से कहे या दिल से हो, ये तायीनी नियत शर्त है, तायीनी नियत शर्त है। क्यों? इसलिए कि इसके लिए वक्त ज़र्फ़ है। वक्त क्या है? ज़र्फ़ है। लिहाजा इसके लिए नमाज अदा करते वक्त ये कहना ज़रूरी है, नवैतु अन उसल्लिया ज़ुहरल यौमी, ये कहना ज़रूरी है। मुतलक़ नियत काफ़ी नहीं है, ये तायीनी नियत साक़ित ना होगी, ये शर्त है। क्यों? इसलिए कि वक्त ज़र्फ़ है। मामूर भी अदा करने के बाद वक्त बाकी बचता है नहीं बचता? अगर कोई आदमी ज़ोहर की नमाज में नफ़ल पढ़ना चाहे, नफ़ल पढ़ सकते हैं नहीं पढ़ सकते? क़ज़ा नमाज़ पढ़ सकते हैं नहीं पढ़ सकते? नज़र की नमाज़ पढ़ सकते हैं नहीं पढ़ सकते? देखो इस वक्त में चाहे ज़ोहर हो, चाहे असर हो, चाहे मग़रिब हो, चाहे इशा हो, चाहे फ़जर हो, इसलिए कि फ़जर में ठीक है नफ़ल नहीं हो सकते, फ़जर की नमाज अज़ान होने के बाद नवाफिल नहीं हो सकते, क़ज़ा हो सकती है। ये वक्त क़ज़ा की सलाहियत रखती है, ये वक्त नज़र की सलाहियत रखती है। लिहाजा इसमें वक्ती नमाज और गैर वक्ती की सलाहियत है। और वक्त तो ज़र्फ़ है, 5 मिनट में फ़जर की नमाज हो जाएगी 2 रकात, फिर वक्त फाजिल बच जाता है। इसलिए तायीनी नियत शर्त है। हमें क्या पता ये 2 रकात कौन से पढ़ रहे हैं, नफ़ल के हैं, क़ज़ा के हैं या नज़र के हैं, कौन सी है? इसलिए मुतलक़ नियत काफ़ी नहीं, तायीनी नियत शर्त है, तायीनी नियत शर्त है। यहाँ तक कि अगर वक्त तंग हो जाए तब भी ये तायीनी नियत साक़ित न होगी। वक्त तंग हो गया, असर का इतना वक्त रह गया, फ़जर का इतना वक्त रह गया कि सिर्फ 2 रकात पढ़ने की गुंजाइश है। कितना वक्त रह गया? इतना वक्त रह गया कि 2 रकात पढ़ने की गुंजाइश है। इसमें क़ज़ा नमाज हो सकती है। अगर कोई आदमी वक्ती फ़जर न पढ़े, क़ज़ा पढ़ना चाहे, क़ज़ा हो जाएगी। नज़र की नमाज हो जाएगी, हो जाएगी। वक्ती फ़र्ज़ नहीं पढ़ता, क़ज़ा हो जाएगी। मालूम हो फिर भी वक्त सलाहियत रखती है, वक्त तंग होने के बावजूद भी। इसलिए अगर वक्त तंग हो तब भी तायीनी नियत साक़ित नहीं होगी। वो इस मामूर भी के हुक्म समझ में आ गया। तायीनी नियत शर्त है इसके लिए, मुतलक़ नियत काफ़ी नहीं। इसलिए कि इस वक्त में जो तंगी आई है ये असल के एतबार से नहीं है, बल्कि ये मुकल्लफ़ की तरफ से आया है, बंदे की तरफ से आ गई, इसकी कोताही की वजह से आ गई। शरीयत ने नमाज के वक्त में कुशादगी दी थी, लेकिन अब तंगी आई है, इसकी वजह से आई है। तो तंगी वक्त होने के बावजूद इससे तायीनी नियत साक़ित न होगी। असल का एतबार करते हुए, असल के एतबार में वक्त में वसाअत थी, आरिज़ की वजह से तंगी आ गई, गफलत की वजह से, न पढ़ने की वजह से वक्त में तंगी आ गई, तो एतबार असल का होगा, आरिज़ का नहीं होगा। और असल के एतबार से चूँकि वसअत थी, इसलिए तायीनी नियत साक़ित न होगी। कोई मसला समझ में आ गया? मुहशिक ने एतराज़ नकल किया है कि अगर कोई ये कहे कि जब वक्त तंग हो गया तो अब मुसल्ली के, नमाजी के ज़ाहिर हाल को देख कर, जब वक्त तंग हो गया, सिर्फ 2 रकात ही की गुंजाइश है या सिर्फ 4 ही रकात की गुंजाइश है असर ज़ोहर की या असर की, तो नमाजी की हालत ज़ाहिर हाल को देखते हुए तायीनी नियत साक़ित कर देना चाहिए। क्योंकि बज़ाहिर अब ये न क़ज़ा पड़ेगा, न नफ़ल पड़ेगा, न नज़र की नमाज़ पढ़ेगा, अब ये अदा ही पड़ेगा, तो तायीनी नियत साक़ित हो जानी चाहिए नमाजी के ज़ाहिर हाल को देख कर। इसलिए ज़ाहिर हाल को की वजह से तायीनी नियत साक़ित हो जाना चाहिए। लेकिन मुहशिक कहते हैं कि नहीं, फिर भी तायीनी नियत साक़ित ना होगी, ये ज़ाहिर हाल काफ़ी नहीं है। ज़ाहिर हाल
محشی کہتے ہیں ظاہر حال کسی حالت موجودہ کو سابقہ پر باقی رکھنے کے لیے تو ظاہر حال کافی ہو جاتا ہے، ان استصحاب حال کے لیے۔ استصحاب حال حالت موجودہ کو حالت سابقہ پر باقی رکھنے کے لیے تو ظاہر حال کافی ہوتا ہے، لیکن ثابت شدہ شے کو ختم کرنے کے لیے، اٹھانے کے لیے ظاہر حال کافی نہیں ہے۔ دیکھو اصل وقت میں وسعت تھی یا نہیں تھی، تو تعینی نیت ثابت ہو گئی۔ اب وقت کی تنگی کی وجہ سے، عارض کی وجہ سے جو چیز ثابت ہو گئی تھی تعینی نیت، وہ ساقط نہ ہوگی ظاہر حال کی وجہ سے۔ اس لیے تعینی پہلا حکم یہ ہے کہ تعینی نیت شرط ہے۔ پہلا حکم یہ کہ تعینی نیت وقت کے تنگ ہونے کی وجہ سے بھی ساقط نہ ہوگی۔ دوسری شرط یہ ہے، دوسرا حکم یہ ہے، متعین کرنے سے متعین نہیں ہوگا۔ متعین کرنے سے متعین نہیں ہوگا الا بالاداء، مگر جب ادا کرے گا تب متعین ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے کہا میں عصر کی ظہر کی نماز پڑھوں گا 12:30 بجے، اس نے عصر کی نماز کے لیے وقت متعین کیا 12:30، تو متعین کرنے سے متعین نہیں ہوگا جب تک کہ شروع نہ کرے۔ وقت 12:30 متعین کیا، اگر شروع کر دیا تو متعین ہو گیا، اگر اس کے زبانی یا دلی طور پر، ارادی طور پر متعین کرنے سے یہ متعین نہیں ہوگا۔ لیکن اگر متعین کر دیا 12:30 اور نماز پڑھ لی اس نے 1 بجے، ادا ہوگی قضا ہوگی؟ جی ادا ہوگی، قضا نہیں ہوگی۔ ادا کرنے والا ہوگا، قضا نہیں ہوگا۔ اس لیے جس وقت شروع کرے گا وہ وقت متعین ہو جائے گی، اس کے خود متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتی۔ اس لیے جس وقت کو بھی ادا کرے گا وہ ادا ہوگا، قضا نہیں ہوگا۔ مصنف کہتے ہیں یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ قسم میں جو آدمی حانث ہو جائے، تو کفارہ میں کیا واجب ہے؟ جو آدمی قسم میں حانث ہو جائے، تحریر رقبۃ او اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم، 3 چیزیں ہیں، 3 میں اختیار دے دیا۔ جو آدمی قسم میں حانث ہو جائے 3 چیزوں میں اس کو اختیار ہے۔ اگر کوئی آدمی زبان سے یا دل سے تحریر رقبہ متعین کر دے تو اس کے متعین کرنے سے متعین نہیں ہوگا جب تک کہ گردن آزاد نہ کرے۔ لیکن اگر کسی آدمی نے تحریر رقبہ کو متعین کر دیا اور پھر کھانا کھلا دیا، کفارہ ہوگا نہیں ہوگا؟ ہو جائے گا۔ معلوم ہوا متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتا جب تک کہ اس میں شروع نہ کر لے۔ ادائیگی سے متعین ہوگا، صرف زبانی یا دلی طور پر، ارادی طور پر متعین کرنے سے متعین نہیں ہوگا۔ جیسے وہ نہیں ہوتا ایسا ہی نماز مأمور بھی کے لیے جو وقت ہے یہ بھی متعین کرنے سے متعین نہیں ہوگا جب تک کہ اس میں شروع نہ کرے۔ لیکن جس وقت بھی شروع کرے گا وقت کے اندر وہ ادائی ہوگی، قضا نہیں ہوگی۔ دیکھو آپ کو بتا دیا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے علاوہ جمہور تابعین فقہا وہ نماز کے اول وقت کے استحباب کے قائل ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فجر میں اسفار کے قائل ہیں، اول وقت نہیں، غلس نہیں۔ جیسے ہم ابھی فجر 2 دن ہم نے پڑھ لی، یا رمضان میں پڑھی جاتی ہے، سحری کے فوراً بعد نماز ہو جاتی ہے تاکہ لوگوں سے نماز رہ نہ جائے، یہ ہم غلس میں پڑھتے ہیں۔ شوافی اسی طرح غلس میں پڑھتے ہیں، جو ہی وقت داخل ہو فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں اسفار افضل ہے، روشن کرنا، دن کو روشن کر دو۔ اسی طرح ظہر میں ہے، شوافی حضرات اول وقت میں پڑھتے ہیں، اور ہمارے نزدیک ابراد افضل ہے۔ ابردو بالظہر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ظہر کو ٹھنڈا کر دو۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے علاوہ باقی تمام فقہا اول وقت کے استحباب کے قائل ہیں۔ یہی وجہ ہے محشی کہتے ہیں بعض شوافع نے، یہ ضد کی بات ہے، ضد، بعض شوافع نے کہا اول وقت ہی متعین ہے نماز کے لیے۔ اگر کسی نے اول وقت میں نماز ادا کر دی تو ادا ہے، اگر اوسط وقت میں یا آخر وقت میں نماز ادا کی تو وہ قضا ہوگی، حالانکہ وقت کے اندر ہے، لیکن پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ قضا ہے۔
اس کی ضد میں بعض حنفیہ نے کہا کہ نماز آخر وقت میں ہے، اگر کسی نے اول وقت میں ادا کر دی. بعض حنفیہ نے کہا اگر کسی نے اول وقت میں ادا کر دی تو نماز نہیں ہوگی. یہ نفل ہو جائے گی لیکن فرضیت ساقط ہوگی. عجیب تماشا، یہ نفل ہوگی لیکن یسقط بہ الفرض، اس سے فرضیت کیا ہو جائے گی؟ ساقط ہو جائے گی. اس لیے بعض حنفی نے کیا آخری جز متعین ہے، اول نہیں ہے. اگر اول میں ادا کر دیا تو ہوگی نفل لیکن فرضیت ساقط ہو جائے گی. فرضیت یہ ضد. اس لیے کہتے ہیں کہ نہیں، دونوں حد سے آگے نکل گئے. جب شریعت نے دیکھو نا ضد کرنی اچھی، اور فرقہ بازی اور مذہب پسندی ٹھیک نہیں ہے اتنی کہ آدمی حد سے آگے نکل جائے. جبرائیل نے دو دن آپ علیہ السلام کی امامت کی اور آپ کو اوقات نماز سکھائے. اول وقت میں پہلے دن تمام نمازوں کو اول وقت میں ادا کیا، اور دوسرے دن تمام نمازوں کو آخر وقت میں ادا کیا، اور فرمایا کہ ان کے مابین آپ کے امت کے لیے نمازوں کے اوقات ہے. ٹھیک ہے، کوئی ایک وقت مستحب ہوگا، کوئی مستحب نہیں ہوگا، لیکن مستحب ہے، کوئی فرض تو نہیں ہے کہ ایک نے اول جز کو متعین کیا اور آخر والوں کی نماز کو قضا قرار دیا. ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سارے اوقات ہی درست ہے جب تک کہ وقت مکروہ داخل نہ ہو یا قضا نہ ہو. اس کے دو حکم سمجھ میں آ گئے. تو پہلا حکم یہ ہوا کہ تعین نیت شرط ہے، وقت کے تنگ ہونے کے باوجود بھی تعین ساقط نہیں. اور دوسرا ہے کہ متعین کرنے سے متعین نہ ہوں گے جب تک کہ اس کی ادا شروع نہ کر لے. لیکن جب بھی ادا کریں گے، وقت ایک متعین کیا وقت کے اندر اور پھر دوسرے وقت میں ادا کر دے تو ادا ہی ہوگی، قضا نہ ہوگی. دیکھو کتاب میں فَإِنْ كَانَ هَذَا الْجُزْءُ الْأَخِيرُ كَامِلًا، اگر وقت ناقص کا اگر یہ آخری جز کامل ہوگا، كَمَا فِي الصَّلَاةِ الْفَجْرِ، جیسے کہ فجر کی نماز میں ہوتا ہے، وجبت کاملتاً، تو یہ کامل واجب ہو گئی. فَإِنْ اعْتَرَضَ الْفَسَادُ بِالطُّلُوعِ، اگر سورج کی طلوع ہونے کی وجہ سے فساد طاری ہو جائے، پیش آ جائے، بطلت الصلاۃ، تو نماز باطل ہو جائے گی فجر کی. وَيُحْكَمُ بِالِاسْتِئْنَافِ، اور اثر-نو نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے گا. وَإِنْ كَانَ هَذَا الْجُزْءُ نَاقِصًا، اور اگر یہ آخری جز ناقص ہوگا، كَمَا فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ، جیسے کہ عصر کی نماز میں ہوتا ہے، وجبت ناقصتاً، یہ ناقص واجب ہو گئی. فَإِنْ اعْتَرَضَ الْفَسَادُ بِالْغُرُوبِ، اگر غروب شمس کی وجہ سے فساد طاری ہو جائے، پیش آ جائے، لم تفسد الصلاۃ، تو نماز عصر فاسد نہ ہوگی. کیوں؟ لأنه اداها كما وجبت، اس لیے کہ اس نے اس کو اسی طرح ادا کر دیا جیسے واجب ہو گیا تھا، نماز واجب ہو گئی تھی. یہاں سے وہ شارح ماتن پر اعتراض نقل کر رہے ہیں. وکان قولہ، ماتن کا جو قول تھا، الی ما یلی ابتداء الشروع، جہاں سے شروع کرنے کی ابتدا ملی ہوتی ہے، یہ قول شاملا للجزء الاول وللجزء الناقص، یہ جزء اول کو بھی شامل تھی اور جزء ناقص کو بھی شامل تھی. لأن الجزء الاول والجزء الناقص، اس لیے کہ جزء اول اور جزء ناقص جو ہے، انما یصیر سببا، یہ تو البتہ سبب بن جاتے ہیں، لوجوب الصلاۃ، نماز کے واجب ہونے کے لیے، اذا شرع فیہ، کہ جب اس میں ابتدا کی جائے، شروع کی جائے. واما اذا لم یشرع فیہ، رہی وہ صورت کہ جب اس میں ابتدا نہ کی جائے، اس میں شروع نہ کیا جائے، لم یصیر سببا، تو یہ دونوں اوقات سبب نہ ہوں گے. فینبغی، تو پھر مصنف کے لیے مناسب یہ تھا، ان یقتصر علیہ، کہ وہ صرف الی ما یلی ابتداء شروع ہی پر اکتفا کرتے، انحصار کرتے، جزء اول اور جزء ناقص کو ذکر نہ کرتے. لیکن خدا کے توجیہ ذکر کر رہے ہیں، الا ان الجزء الاول، مگر یہ کہ جزء اول جو ہے، لاہتمام شان ہی عند الجمہور، جمہور حضرات کے ہاں اس کے شان کے اہتمام کی وجہ سے، صرح بہ، ماتن نے اس کی صراحت کی. حتی ذہب کل الائمہ، یہاں تک کہ تمام ائمہ نے اختیار کیا، سوائے ابی حنیفہ، علاوہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے، الی استحباب الاداء فیہ، اس میں نماز کے ادا کے استحباب کو اختیار کیا جمہور نے. وقد الجزء الناقص، اسی طرح جو جزء ناقص ہے،
لأجل خلافیت ظفر فیہ، اس میں امام ظفر رحمہ اللہ کے اختلاف کی وجہ سے اس کو صرح بذکر ہی، اس کے ذکر کرنے کی صراحت کی۔ شارح کہتے ہیں وہذا کلہ، یہ تمام تفصیلات سب کے سب اس وقت ہے اذا ادى الصلاۃ فی الوقت، کہ جب وہ نماز کو وقت میں ادا کر دے۔ واما اذا فاتت الصلاۃ عن الوقت، رہی وہ صورت کہ جب نماز وقت سے فوت ہو جائے، فحینئذ، تو اس وقت یضاف الوجوب الی جملۃ الوقت، وجوب کی اضافت کی جائے گی پورے وقت کی طرف، لأنہ قد زال المانع، اس لیے کہ وہ مانع دور ہو گیا، عن جعل کل الوقت سببا، پورے وقت کو سبب بنانے سے جو مانع تھا، رکاوٹ تھی، وہ ختم ہو گئی۔ اور وہ مانع کیا تھی؟ وہو کونہ ظرفا للصلاۃ، وہ اس وقت کا نماز کے لیے ظرف ہونا ہے، لأنہ لم یبق الوقت، اس لیے کہ وقت باقی نہ رہا۔ فلما کان کل الوقت سببا للقضاء، پس جب پورا کا پورا وقت یہ قضاء کے لیے سبب ہے، وہو کامل، اور وہ کامل ہے، فحینئذ، تو اس وقت تجب الصلاۃ کاملۃ، یہ نماز کامل واجب ہوگی قضا، اس لیے فلا یتعدی الا فی الوقت الکامل، اس لیے قضا نماز ادا نہ ہوگی مگر وقت کامل میں۔ وإلیہ اشار بقولہ، اور اسی کی طرف مصنف نے اپنے اس قول سے اشارہ کیا، فلہذا لا یتعدی عصر امسہ، اس لیے فی الوقت الناقص، اس لیے وقت ناقص میں اس کے کل کی عصر ادا نہ ہوگی، بخلاف عصر یومہ، برخلاف اس کے آج کے عصر کی نماز کے۔ یعنی فلأجل ان سبب وجوب عصر اليوم، یعنی آج کے عصر کے وجوب کا جو سبب ہے، اس کی وجہ سے هو الوقت الناقص، اور وہ وقت ناقص ہے، اذا لم يؤدہ فیہ فی الاجزاء الصحیحہ، جب اس کو اجزاء صحیحہ میں ادا نہ کرے۔ وسبب وجوب عصر الامس، اور کل کے عصر کی وجوب کا جو سبب ہے وہ کل الوقت، وہ پورا کا پورا وقت ہے، وہ پورا وقت الفائت کہ جو فوت شدہ ہے، الکامل جو کہ کامل ہے۔ قلنا، ہم نے کہا، لا یتعدی عصر الامس، عصر الامس، کل کی عصر ادا نہ ہوگی فی الوقت ناقص، وقت ناقص میں، لأنہ لما فاتت الصلاۃ عن الوقت، اس لیے کہ جب نماز فوت ہو گئی وقت سے، کان کل الوقت سببا، تو پورا کا پورا وقت اس کے لیے سبب تھا، وہو کامل باعتبار اکثر اجزائہ، اور وہ وقت کامل ہے اپنے اکثر اجزاء کے اعتبار سے۔ وَإِنْ كَانَ يَشْتَمِلُ عَلَى الْوَقْتِ النَّاقِصِ، اگرچہ وہ وقت ناقص پر بھی مشتمل تھی، لیکن اکثر کے اعتبار سے ٹھیک ہے۔ فَلَا يَصِحُ قَضَاؤُهُ، اس لیے اس کی قضا صحیح نہیں، إِلَّا فِي الْوَقْتِ الْكَامِلِ، مگر وقت کامل میں۔ وَيَتَعَدَّى عصر یومہ فی الوقت الناقص، تو وقت ناقص میں اس کے آج کی عصر ادا ہو جائے گی، لأنہ لما لم یؤدہ فی الوقت الاول، اس لیے کہ جب اس نے وقت اول وقت میں اس کو ادا نہ کیا، واتصل شروعہ فی الجزء الناقص، اور ناقص جز میں اس کا شروع متصل ہو گئی اس کے ساتھ، کان ہوا سببا لوجوبہ، تو وہ اس کی وجوب کے لیے سبب تھا، فیؤدی ناقصا، یا فیؤدی ناقصا کما وجب، تو اس کو ادا کیا جائے گا ناقص جیسے کہ واجب ہو گیا۔ ولا یقال، شارح کہتے ہیں یہ اعتراض نہ کیا جائے، یہ نہ کہا جائے، ان من شرع صلاۃ العصر فی اول الوقت، کہ جو شخص اول وقت میں عصر کی نماز شروع کر لے، ثم مدھا بالتعدیل والتطویل، پھر اس کو تعدیل ارکان اور تطویل قرت کے ساتھ لمبا کر دے، الی ان غربت الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، فإن هذه الصلاة قد تمت ناقصة، یقیناً یہ نماز ناقص مکمل ہو گئی، وکان شروعها فی الوقت الکامل، جبکہ اس کی ابتدا اور شروع وقت کامل میں تھی۔ یہ اعتراض نہ کیا جائے، کیوں؟ لأننا نقول، اس لیے کہ ہم جواب میں کہیں گے، انما یلزم هذا، یہ جو خرابی لازم آ رہی ہے کہ ادا وقت کامل میں اور وجوب وقت کامل میں، ادا ناقص میں، هذا ضرورت ابتنائہ علی العزیمت، یہ عزیمت پر مبنی ہونے کی ضرورت کی وجہ سے ہے۔ فإن العزیمت فی کل صلاۃ، اس لیے کہ ہر نماز میں جو عزیمت ہے وہ یہ کہ ان یؤدی فی تمام الوقت، یہ کہ اس کو پورے کے پورے وقت میں ادا کیا جائے، فی کل صلاۃ، ہر نماز میں۔ محشی کہتے ہیں یہ کل افرادی ہے، کل مجموعی نہیں ہے، یہ کل جو ہے کل افرادی ہے، کل مجموعی نہیں ہے، اس لیے جن لوگوں نے اس کو کل مجموعی بنایا ہے وہ زیادتی کی انہوں نے، اس لیے یہ کل افرادی ہے۔ کل افرادی وہ کل ہوتا ہے
جو اپنے کلی کے ہر فرد کو شامل ہو، کلی کے ہر فرد کو شامل ہو، ہر فرد پر حکم لگائے. جیسے کہتے ہیں نا کل شیء ہالک الا وجہہ، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہوگی، فنا ہوگی سوائے آپ کی ذات کے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے. تو کل شیء، تو شے کے ہر فرد پر حکم ہے. یہ کل افرادی ہے، افراد کلی کے ہر فرد پر حکم ہے. اور کل مجموعی وہ کل ہے کہ جو کل من حیث الکل پر حکم لگے، کل من حیث الکل پر حکم لگے، وہ کل مجموعی ہے. مثال کے طور پر کوئی آدمی کہے کل انسان لا یسعہ ہذہ الغرفۃ، ہر انسان کے لیے یہ کمرہ، اس کمرے میں گنجائش نہیں ہے. انسان کے کل من حیث الکل پر، یعنی انسان کے تمام افراد کے لیے یہ کمرہ کافی نہیں ہے، یہ کمرہ کافی نہیں ہے. تو یہ مجموعہ من حیث المجموعہ پر حکم لگتا ہے، یہ کل مجموعی ہے. اس لیے شارح محشی کہتے ہیں یہ کل افرادی ہے، کل مجموعی نہیں. یعنی ہر نماز میں یہ عظیمت یہ ہے ان یؤدى فی تمام الوقت، کہ اس کو پورے کے پورے وقت میں ادا کیا جائے. فالاحتراز عن الکراہۃ مع الاقبال علی العزیمۃ، اس لیے عزیمت پر متوجہ ہونے کے ساتھ، عزیمت میں لگنے کے ساتھ کراہت سے بچنا، مما، یہ ان چیزوں میں سے ہے لا یجتمع قط، جو کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے. یعنی عزیمت پر جب عمل کرے گا تو کراہت کا وہ ارتکاب ضرور ہوگا. فجعل هذا القدر من الکراہۃ عفوا، اس لیے کراہت کی اس مقدار کو معاف کر دیا گیا. ومن حکمہ، ایسے موقت بالوقت کے مامور بھی کا حکم یہ ہے اشتراط نیت التعین، نیت تعین اس کے لیے شرط ہے. اے من حکم هذا القسم، اس قسم کے حکم میں سے، الذي هو ظرف، کہ جو قسم ظرف ہے. محشی کہتے ہیں شارح کا تسامح ہے، الذي هو ظرف، یہ تسامح ہے. یہ کہنا چاہیے الذي وقته ظرف، جس کے لیے وقت ظرف ہے. اشتراط نیت التعین، اس کے لیے تعین نیت شرط ہے. کیسے کرے گا تعین؟ بأن یقول، اس طور پر کہ کہے گا نویت ان اصلی ظہر اليوم، یہ کہے گا ظہر اليوم. ولا یصح بمطلق النیہ، لیکن مطلق نیت سے صحیح نہیں. لأنه لما كان الوقت ظرفا، اس لیے کہ جب وقت ظرف تھی، صالحا للوقت وغیرہ، وقتی نماز کی اور غیر وقتی کی صلاحیت رکھنے والی تھی. غیر وقتی کون سی؟ من النوافل والقضاء، یعنی نوافل اور قضاء میں سے. یجب ان یعین النیہ، تو ضروری ہے کہ نیت کو معین کیا جائے. ولا یسقط لضیق الوقت، اور وقت کے تنگ ہونے کی وجہ سے ساقط نہ ہوگی. اے اذا ضاق الوقت عن التوسعۃ، وقت وسعت سے اگر تنگ ہو جائے، بسبب تقصیرہ، اس مکلف کے کوتاہی کی وجہ سے، الی آخر الوقت، آخر وقت تک تنگ ہو جائے، او بسبب نومہ او نسیانہ، یا اس کے نیند کی وجہ سے یا بھول جانے کی وجہ سے، لا یسقط التعین عن ذمتہ، تو اس کے ذمے سے یہ تعینی نیت ساقط نہ ہوگی. لأنہ انما جاء الضیق بسبب العارض، اس لیے کہ یہاں تنگی عارض کی وجہ سے آئی ہے. وفی الاصل کان سعۃ، جبکہ اصل میں یہاں گنجائش تھی، وسعت تھی، سعۃ وسعت تھی. ولا يتعین بالتعین الا بالاداء، اور متعین کرنے سے متعین نہ ہوگی مگر یہ کہ جب ادا کرے. اے ان عین احد، اگر کوئی متعین کر دے، اول الوقت، اول وقت کو، او اوسطہ، یا درمیانے وقت کو، او آخرہ، یا آخر وقت کو، لا يتعین بتعینہ اللسانی او القصدی، تو اس کے زبانی متعین کرنے یا دلی طور پر، ارادے کے طور پر متعین کرنے سے متعین نہ ہوگی نیت کرنے سے. الا اذا ادى فیہ، الا اذا ادى، مگر ہے کہ جب وہ اس کو ادا کر دے. ففی ای وقت ادا، تو جس وقت میں بھی وہ اس کو ادا کرے گا، یکون ذلک الوقت متعینا، تو وہ وقت متعین ہوگا. وان لم یؤد فیما عینہ، اور اگر وہ ادا نہ کرے اس وقت میں جس کو اس نے متعین کیا ہے، اگر اس میں ادا نہ کرے، بل فی جزء آخر، بلکہ دوسرے جز میں کرے، لا یسمى قضاء، تو اس کو قضا نہیں کہا جائے گا. کالحانس فی الیمین، قسم میں حانس ہونے کی طرح. فإنه يتخير في كفارتها، اس لیے کہ اس کو اختیار ہے اس کی کفارے میں، بین ثلاثت اشیاء، تین چیزوں کے درمیان میں، اطعام 10 مساکین، او کسوتہم، او تحریر رقبہ، ان تین میں ان کو اختیار ہے.
فإن عین واحدا منها باللسان او بالقلب، اگر وہ زبان سے یا دل سے ان میں سے ایک کو متعین کر دے، لا يتعین عند اللہ تعالی، تو اس کے متعین کرنے سے وہ متعین اللہ کے ہاں نہ ہوگا، ما لم یؤدہ جب تک کہ وہ اس کو ادا نہ کرے، فإذا ادى، پر جب وہ اس کو ادا کر دے، صار متعینا، تو یہ متعین ہو جائے گا۔ وإن ادى غیر ما عینہ اولا، اگر اس نے پہلے ایک کو متعین کر دیا اور اس کے علاوہ کو ادا کر دے، لا یکون مؤدیا، تو یہ ادا کرنے والا ہوگا، قضا کرنے والا نہیں ہوگا۔ او یکون معیارا لہ، یہ دوسری قسم ہے۔